हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक बार फिर आपके सामने हाज़िरी हुई है ऑनलाइन मजलिस के हवाले से। ये मजलिस बराए साल सवाब तमाम मरहूमीन के लिए इनेकाद की गई है। इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद काज़िम अब्बास नक़वी मुक़ीम हाल पाकिस्तान। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। सोज़ ख़ानी व सलाम के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब नसीमुल हसन साहब व उनके हमनवा। बाद मजलिस अंजुमन रौनक़ अज़ा सिरसी अपने मख़सूस अंदाज़ में नौहा ख़ानी व सीना ज़नी पेश फरमाएगी और इस मजलिस का इनेकाद किया गया है मोहतरम मोहम्मद मेहदी नक़वी राहत जान सिरसी साहब की जानिब से। तो आइए हज़रात, अब हम बाकायदा तौर पर यह मजलिस अज़ा जो तमाम मरहूमीन के लिए इनेकाद की गई है उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर करने के लिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए गुजारिश करता हूँ मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। فما يكذبك بعد بالدين أليس الله عليهم السلام। اللهم صل على محمد وآل محمد। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया। यकीनन यह तिलावत कलाम पाक मरहूम इरादत अली, मरहूम लियाक़त हुसैन, मरहूम राग़िब हुसैन, मरहूम आबिदा खातून, मरहुमा आले फ़ातिमा, मरहुमा बिनते फ़ातिमा, मरहूम अबुल हसन, मरहुमा हलीमा खातून, मरहूम करबलाई हुसैन, मरहूम वकील अहमद, मरहूम सैयद मेहंदी व जुमला मोमिन व मोमिनात के लिए बेहतरीन इसाल सवाब का सबब बनेगा। और अब हम सोज़ ख़ानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम नसीमुल हसन साहब व उनके हमनवा से कि वो सोज़ ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम दें।
خدا کی قسم زندگی نہیں، وہ زندگی شاہ خدا کے سامنے رونق فردوس کم ہے کربلا کے ساران حسین جان دینا کے اہل وفا کے سامنے صبر سے نسبت کو نہیں، ابتدا کیا چیز ہے ایک انتہا کے سامنے جا کے دیکھو پر علی اصغر کو تو نے حسین کائنات زندگی رکھ دی خدا کے سامنے جا کے دیکھو اکبر شہن رکھ دی سر جھکا کے سامنے جا کے دیکھو شاہ خدا کے سامنے سجدہ نازش سر جھکا دے جو خدا کے سامنے جا کے دیکھو شاہ خدا کے سامنے مرتبہ ڈوب کا دل کو
तालिब आगा हुए खालियों से बदन शेरों से मैदा हुए खाली रूहों से बदन शेरों से मैदा हुए खाली हल्के सा अलमदार उड़ाए हुए मर्दाना शेराना गाए हुए कुफार आका ने कहा नाम नसब कीजिए इज़हार क्या कौम है क्या नाम है सब दरो जर्रार क्या कौम है क्या फातिमा की लोनी है खातून खुशगवार माँ फातिमा की लोनी है खातून खुशगवार बाबा को जो दरिया करो अवली आका को जो पूछो तो हुसैन इब्ने अली है आका को जो पूछो तो हुसैन इब्ने अली औदे को जो पूछो तो पैगंबर की गुलामी दरबारे खुदा में हुआ जिस औदे से नाम या नाम निशान मेरा है गुफियो शान लश्कर के दरिया के किनारे से किनारे आगा की तरफ देख आबाद पुकार अपने मुरावत के तुम शौक से आओ खुद पानी पियो घोड़ों को भी अपने पिलाओ जो हमने कहा था वो किया खौफ न खाओ जो हमने कहा था वो किया खौफ न खाओ तो हम इस नहर को चाले के करेंगे पाने खबर दी है कि प्यासे ही मरेंगे बाबा ने खबर दी है कि प्यासे ही मरेंगे रोकर कहा हजरत ने सकीना से नवारी अरसा हुआ और आई जजाती न सवार बोले भरे लाते जो है मश्क तुम्हारी ये मुबारक तेरा और मर्जी बारी है ये भी मुबारक तेरा और मर्जी बारी बोले के खालिक मेरा बेटा ही करेगा चिल्लाई अज़ान बाबास मरेगा चिल्लाई अज़ान बाबास मरे इतने में तराई से उठा मुझे कज़ा तब एक बाली से किया शहद नज़ार हाथों से कमर तान के ज़ैनब को पुकारो भैया तराई में गिरा शेर हमारा लो भैया तराई में गिरा शेर हमारा हमें भी गवारा नहीं ज़ैनब मर गए अब कोई हमारा नहीं ज़ैनब जब रन में जज़ाकल्लाह जनाब नसीमुल हसन साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में सामीन के दरमियान मरसिया पेश किया। और अब हम मजलिस के लिए गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद काज़िम अब्बास नक़वी साहब से
کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحومین عابد حسین ابن لیاقت حسین ابن ارادت حسین، حلیمہ خاتون بنت عبد الحسین، مرحوم ابو الحسن ابن احمد حسین، وکیل احمد ابن اسماعیل حسین، علی فاطمہ اور بنت فاطمہ بنت ممتاز علی، سید مہدی ابن محمد مہدی کی ارواح کے لیے ایصال فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام علی سیدت المعصومت المظلومت الطاہرت البتول، بضعت الرسول فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین، والصلاة والسلام علی الحسن المجتبى والحسین المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کا جز اور پروردگار عالم کا مشہور و معروف فرمان سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا۔ عزیزان گرام قدر، اس مختصر سے ارشاد میں پروردگار ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور ہر صاحب جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک عام معنی جو قرآن کی اس آیت سے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بالآخر زندہ ہے اس کو موت آنی ہے اور اس نے مرنا ہے، لیکن قرآن ہمیں بار بار اپنے اندر تدبر، تفکر، سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، لہذا بار بار قرآن ارشاد فرماتا ہے افلا تدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک مقام قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کا یہ ہے کہ انسان یہ سوچتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے البتہ کہ یہ جو کلام ہے یہ ایک حکیم ذات کا کلام ہے، ایک علیم ذات کا کلام ہے، اور یقیناً ایک علیم جو کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، لامتناہی علم کا حامل ہے، اور جو اسی طرح سے لامتناہی انلیمیٹڈ حکمت کا رکھنے والا ہے، وہ جب کلام کو جاری کرتا ہے تو کلام خالی از حکمت نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے ایک بات کہی کہ آیت کو سننے کے بعد اجمالی طور پر ذہن میں جو یہ خیال بنتا ہے کہ ہر زندہ کو مرنا ہے، زندہ کے لیے عربی میں ایک خاص لفظ موجود ہے،
اور وہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہیں پر بھی قرآن میں یا روایات میں، یہ نہیں کہا گیا کہ ہر زندہ کو مرنا ہے۔ غور کیجئے گا کہ آیت اس طریقے سے نہیں ہے کہ فرمایا جائے کہ کل حی ذائقۃ الموت، کہ ہر زندہ حی نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ قرآن کے اندر جو تدبر ہے، قرآن کے اندر جو تفکر ہے، وہ انہی الفاظ کے ذریعے سے ہم اگر ان میں غور کریں تو وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بس غور کیجئے گا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر زندہ کے لیے موت نہیں ہے۔ زندہ کیا ہوتا ہے، مردہ کیا ہوتا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں، موت کیا ہوتی ہے، what is life and what is death، یہ وہ مطالب ہیں یا وہ سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا گمان کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، we know about it، لیکن جب اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہوتی ہے اور جب اس سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہماری نالج ہے لائف اینڈ ڈیتھ کے بارے میں وہ بہت لمیٹڈ سی ہے اور کافی حد تک ناقص بھی ہے۔ لہذا اس ناقص علم اور اس ناقص معلومات اور اس ناقص تعریفات کے ذریعے کے ساتھ جس وقت ہم خصوصاً قرآن کریم اور بعض روایات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وی گیٹ کنفیوزڈ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ خصوصاً حیات اور موت کا جو تصور، لائف اینڈ ڈیتھ کا جو کنسیپٹ قرآن نے اور احادیث نے پریزنٹ کیا ہے وہ ہمارے لائف اینڈ ڈیتھ کے کنسیپٹ سے کافی حد تک مختلف ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، میں پہلے ایک مرحلہ یہاں بیان کروں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آگے کہ قرآن نے یا روایت نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ کل حی ذائقۃ الموت، ہر زندہ کو موت کا ذائقہ چکھنا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حیات کا کانسیپٹ اور زندہ ہونے کا کانسیپٹ قرآن اور احادیث ہم سے دیتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ وائڈ سپریڈ ہے اس لائف اینڈ ڈیتھ کے کانسیپٹ سے جو ہمارے ذہنوں میں سائنس نے یا اسکولنگ سسٹم نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ لہذا ہر زندہ کے لیے، بعض زندہ کائنات میں ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، جن میں سے یقیناً سب سے اہم ذات خود پروردگار عالم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اس کا اسم مبارک الحی ہے، اور الحی کا معنی یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار کیا اس طریقے سے زندہ ہے یا اس کیفیات کے ساتھ زندہ ہے جو زندگی کا تصور ہم نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لائف کا جو کنسیپٹ ہمارے پاس ہے وہ بہت ہی محدود اور بہت ناقص ہے اس سے جو قرآن اور حدیث نے دیا۔ لہذا خدا وہ ذات ہے کہ جس کے لیے جو زندہ ہے لیکن اس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور ذوات مقدسہ، کچھ اور ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے موت کا تصور نہیں ہے۔ ان میں مثلاً ایک کامن تصور جو عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے وہ فرشتوں کا تصور ہے کہ فرشتوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا ہے تو اب وہ باقی رہیں گے، اور بظاہر ان کے لیے موت کا کوئی تصور ہمارے پاس ایسا نہیں موجود ہے۔ لہذا عزیزان من، صرف اور صرف پروردگار کی ذات البتہ ایسی ہے کہ جس کی حیات اس کی اپنی ہے، اس نے کسی سے لی نہیں ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن بہت ساری ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کو پروردگار نے خلق کیا۔ حتیٰ خود ہماری روح کے بارے میں جو علماء کا ایک تصور ہے اور قرآن نے اور احادیث نے جو تصور ہمیں دیا ہے وہ ہماری روح میں سرمدیت پائی جاتی ہے، یعنی یہ روح ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کی گئی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے لیے موت کا تصور نہیں ہے۔ اب یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ زندہ ایسے ہیں جن کے لیے موت کا تصور نہیں ہے۔ اب ان زندوں میں سے جو صاحبان نفس ہیں، جن کے پاس نفس پایا جاتا ہے، جو جان رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں، یعنی جان سے یہاں پر مراد جو ہے وہ ایک اسپیسیفک معنی میں ہے، زندہ والی جان سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نفس، صاحب نفس جو ہیں ان کے لیے موت ہے۔ اب اگر ہم اس قانون پر آ گئے کہ جہاں کہیں پر بھی زندوں میں نفس پایا جائے گا ان نفوس کے لیے موت ہے، تب بھی ایک پوائنٹ اور باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کل کہہ کر ایک قانون کلی جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا کوئی ایسا استثناء بھی موجود ہے؟ کسی کو پروردگار نے اس قانون کلیہ سے خارج بھی کیا ہے یا نہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج کل کا جو ماحول وبا کا چل رہا ہے اس پینڈیمک کے اندر،
اکثر جگہوں پہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اعلان کرتی ہیں کہ جی کل سے ساری دکانیں بند. اب یہ جو ساری دکانیں بند ہونے کا آرڈر ہے یہ ساری دکانوں کے اوپر جاری ہوتا ہے، اور اس رول کے جو کہ کلی رول ہے کے مطابق ساری دکانیں بند ہو جانی چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ دکانوں کی اہمیت کی وجہ سے، کچھ سٹورز کی اہمیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ آپ کی جو زندگی ہے، جو آپ کا لائف سائیکل ہے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ان کا اوپن ہونا، ان کا کھلنا جو ہے وہ ضروری ہے. مثلا ڈپارٹمنٹل وہ سٹورز کے جو کہ فوڈ سے اور اسینشلز آف لائف کے حوالے سے، زندگی کی ضروری اشیاء کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کا کھلنا ضروری ہے. میڈیکل سٹورز کا کھلنا ضروری ہے. تو ایک استثناء کے ذریعے سے اس کل میں سے ان کو خارج کر دیا جاتا ہے. بس پہلا آرڈر آتا ہے ساری دکانیں بند، اور اس کے بعد کیونکہ دیکھیں یہ جو آرڈر ہے یہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو شدت سمجھ میں آ سکے اس کیفیت کی جو ہے، اور وہ سمجھانے کے بعد دوسرا آرڈر چیزوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سے خارج کر دیتا ہے کہ آپ دوسرے آرڈر کے تھرو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس سے خارج ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہیں. اگر پورے قرآن میں ہمیں کوئی استثناء نہیں ملتا نفوس کے اعتبار سے، تو پھر یہ بات قائم ہو جائے گی اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تمام کے تمام صاحبان نفوس زندوں میں جتنے بھی نفس رکھنے والے ہیں ان سب کے لیے موت ہے، اور کوئی بھی اس دائرے سے خارج نہیں ہے. لیکن سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے صاحب نفس مطمئنہ تم رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، پلٹ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں کہ راضیۃ مرضیہ، کہ تم نے اپنے آپ کو یعنی اس مقام تک پہنچایا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تم بھی منزل رضا میں داخل ہو. اب خدا چاہتا ہے کہ تم بھی اس سے راضی ہو، راضیت مرضیہ کی منزل پر پہنچ چکے ہو، اور اب تم نے رجوع کرنا. دیکھیے الفاظ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ورڈز آر ویری امپورٹنٹ. ایک طرف خدا کسی کے لیے کہتا ہے ذائقۃ الموت، تو اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کسی کے لیے کہتا ہے کہ نہیں تمہارے لیے رجوع محض ہے، تم نے پلٹنا ہے. بس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب غور کیجئے گا، میں صرف ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. وہ نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ there is a possibility کہ ہمارے کچھ اعمال یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں کامن لگتی ہوں، ایک جیسی لگتی ہوں، لیکن ان کا ایک جیسا لگنا ان کی حقیقت کے ایک جیسے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ جو اثر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو کیفیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اگر وہ کامن ہے یا اس کے اندر کوئی یکسانیت نظر آ رہی ہے تو حقیقت عمل بھی کیا ہو، کامن ہو. میں ایک اگزامپل دیتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے آج سے تقریباً 30 سال پہلے تک جو ہے وہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ باہر سے کمپیوٹرز آتے تھے، تو وہ جو وہاں پر کمپیوٹر لانے والے افراد ہوتے تھے وہ بیچارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے، اور آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب وہ کمپیوٹرز لے کر آتے تھے تو انہیں کمپیوٹرز جو تھے وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مانیٹرز ہیں جو آتے تھے. وہ ان مانیٹرز کو جب چلانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ چلتے نہیں تھے تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹی وی خراب ہو گیا ہے. اب وہ مانیٹر میں اور ٹی وی میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے تھے اپنی جہل کی وجہ سے. دے کین ناٹ یوز اٹ، وہ اسے استعمال نہیں کر پاتے تھے، تو وہ اس کو پھینک دیتے تھے کہ یہ ٹی وی خراب ہو گیا ہے. تو اس زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے بعض، انہوں نے بہرحال ان کی جہالت کا فائدہ بھی اٹھایا، اور یا تو بہت سستے داموں میں یا حتیٰ ایسے ہی اٹھا کر لے گئے، کیونکہ وہ ان کو پھینک دیتے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کسی استعمال کے نہیں ہے. کیوں نہیں استعمال ان کو سمجھ میں آتا تھا؟ اس لیے کہ انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. لیکن آج 35 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد اگر ہم وہی مانیٹر اور بہترین کنڈیشن میں چلتا ہوا آج کے کسی ایسے نوجوان کو دینا چاہیں کہ جو اینیمیشن میں اور گرافکس میں جو ہے وہ کام کر رہا ہو، تو اگر ہم اسے دیں چلتا ہوا ہوگا، بہترین کنڈیشن میں ہوگا، ایوری تھنگ از آل رائٹ. لیکن جب ہم اسے دیں گے تو وہ بھی اس کو
پھینک دے گا, وہ بھی اس کو استعمال نہیں کرے گا. لیکن آج اس جوان کے استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ کہ یہ چیز کیا ہے, اس کے ساتھ پرابلم جہالت کا نہیں ہے, اگنورنس نہیں ہے, اسے بلکہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن آج اس کا پرابلم کیا ہے؟ آج اس کا پرابلم یہ ہے کہ آج سے 35 سال پرانا یا 40 سال پرانا مانیٹر وہ جو کام کر رہا ہے اینیمیشن کا, گرافکس کا, اور اس ہائی لیول کی جو ویڈیو اور آڈیو گرافکس ہیں, اس کے لیے وہ مانیٹر کسی بھی طرح سے قابل نہیں ہے. یعنی جو وہ کام کرنا چاہتا ہے اس مانیٹر کے تھرو وہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. بس اگر آج کا یہ نوجوان اس مانیٹر کو استعمال کرنا چاہے بھی, یعنی اگر وہ کوشش بھی کرے کہ میں اس مانیٹر کے تھرو اپنا کوئی کام نکالوں, وہ کر نہیں سکتا. اور اگر وہ اسی مانیٹر سے چپکنے کی کوشش کرے یا اس کو اپنے ساتھ باقی رکھنے کی کوشش کرے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جو اس نے ترقی کرنی ہے, وہ جو اس نے ڈیولپمنٹس کرنی ہے, آگے اپنی رشد و کمال کی طرف حرکت کرنا ہے, اصلاً یہ مانیٹر اس راستے میں ایک رکاوٹ کے طور پر اس کے سامنے آ جائے گا. یعنی اس کو اپنی ترقی کے لیے جو یہ کام کرنا چاہتا ہے, ضروری ہے کہ یہ اس کو نکالے, اس کو ہٹائے, اور جو اپ ٹو ڈیٹ مثلاً کوئی مانیٹرز ہیں وہ لے کر آئے, اس کے تھرو کام کرے جو کہ اس ویڈیو اور اس اینیمیشن کی جو گرافکس ہیں اس کو سپورٹ کرنے والا ہو. لہذا آپ غور کیجئے گا, وہ جاہل آدمی بھی مانیٹر پھینک رہا تھا, اس کو نکال رہا تھا, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اسے مجبوری کہتے ہیں. یہ مانیٹر کا ترک کرنا, اس کو چھوڑ دینا بصورت مجبوری ہے. لیکن جس وقت یہ بچہ نوجوان آج کا اسی مانیٹر کو پھینک رہا ہے, نکال رہا ہے اپنی زندگی سے, تو یہ بے خاطر مجبوری نہیں ہے. اس کا جو سبب ہے, اس کی جو کاز ہے, وہ اس کی مجبوری نہیں ہے بلکہ اس کا کمال ہے. اگر وہ آگے جانا چاہتا ہے تو اس کی ترقی, اس کا رشد, اس کا کمال اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو یہ کمپیوٹر, یہ مانیٹر چھوڑنا پڑے گا اور اس سے ہائی لیول کی چیز کے اندر اپنے کو داخل کرنا پڑے گا. یعنی کیا ہوتا ہے, سمپل آپ کو عرض کروں کہ جس وقت ترقی ہوتی ہے, جس وقت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی نئی سٹیج آتی ہے, اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اور اگر آپ پچھلی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے, یا اس سے ریلیٹڈ جو اس کے انسٹرومنٹس ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے, تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے, بلکہ وہ الٹا آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوتا ہے جب زندگی ترقی کرتی ہے. انشاءاللہ اگر رہی فرصت تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حیات, لائف کے جو سٹیجز ہیں, ان میں سے کچھ سٹیجز کو جو ہے وہ سائنس بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے. یعنی سمپل اگر کہا جائے تو سنگل سیلولر سٹیج سے لائف کا آغاز ہوتا ہے, پھر وہ ملٹی سیلولر میں داخل ہوتی ہے, پھر اس کا جو سٹیج ہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے, اور پلانٹس میں جب داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر جو تنوع پایا جاتا ہے, جو اس کے اندر ویرائٹیز پائی جاتی ہیں, جو اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے, وہ ہم اور آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں. اس سے زیادہ اور پاورفل سٹیج جو ہے اس کی وہ ہے جس وقت وہ اینیمل لائف میں داخل ہوتی ہے. اور اینیمل لائف کی جو امپورٹنس ہے اور اینیمل لائف کی جو پاور ہے اور اس کی جو ویرائٹی ہے, اس کو بھی ہم آسانی سے ملاحظہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اب ان سٹیجز آف لائف کے اندر ہم ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ لائف جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے, اس کا جو اگلا سٹیج ہے وہ پاورفل ہے. لیکن سائنس اس سے آگے کی لائف کو, کیونکہ جو سائنس کا کنسیپٹ آف لائف ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ سائنس جو ہمیں لائف کا کنسیپٹ دیتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ہم اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی ابتدائی ویری بگننگ جو کلاسز ہوتی ہیں ہماری کلاس 2 اور 3 میں, وہاں پر ہمیں سائنس جو ہے وہ یہ سمجھاتی ہے کہ آپ کے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں زندہ ہیں اور کچھ چیزیں مردہ ہیں, لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ تھنگز. اس لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگز کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ, یعنی یہ جو کانسیپٹ ہمیں دیا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں لیونگ ہیں اور دوسری نان لیونگ ہیں, ان کے اندر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا جو سکھایا جاتا ہے وہ کچھ پراپرٹیز کے تھرو ہے. یعنی کیا, یعنی یہ کہ لیونگ تھنگز کی کچھ پراپرٹیز ہیں, وہ پراپرٹیز اگر کسی بھی چیز سے ظاہر ہو رہی ہوں تو ہم اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں لیونگ, اور اگر کسی میں سے ظاہر نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو نان لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں. لیونگ تھنگز کی پراپرٹیز کیا ہے؟ لیونگ تھنگز سانس لیتی ہیں, دے بریتھ. لیونگ تھنگز جو ہے نا وہ
دے ٹیک فوڈ، غذا کو جذب کرتی ہیں. جو لیونگ تھنگز ہیں وہ موو کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں. لیونگ تھنگز جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں، ان کے اندر رشد و نمو ہوتی ہے. اور جو لیونگ تھنگز ہیں ان کی ایک پراپرٹی ہے کہ وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں. اب غور کیجئے گا، یہ جو تقریباً 5 پراپرٹیز ہیں، یہ جو 5 صفات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے لیونگ تھنگ. مثلا پودوں کو جب ہم لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر یہ یا ان میں سے اکثر صفات پائی جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم انہی صفات میں سے کوئی ایک بھی اگر اس کے لیے ثابت ہو جائے تو وی کنسیڈر اٹ ایز اے لیونگ تھنگ. لیکن اگر یہ 5 کی 5 پراپرٹیز کسی چیز میں نہ پائی جائیں تو ہم اس کو نان لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس میں لائف کہاں ہے اور ڈیتھ کہاں ہے، وی ڈونٹ نو، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. اور یہ جو ہم نے لیونگ اینڈ نان لیونگ کے درمیان ڈفرینشیٹ کیا، اسی کے ذریعے سے ہم ایک اجمالی سا خاکہ لائف کا اور ڈیتھ کا اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ نو وٹ ریئلی لائف از اینڈ وٹ ریئلی ڈیتھ از. لہذا اس کانسیپٹ کے ساتھ میں نے عرض کیا آپ کو کہ جب ہم قرآن اور احادیث میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ اب غور کیجیے گا کہ اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن ہوتا کیا ہے کہ جس میں سے بھی یہ پراپرٹیز نہیں نظر آ رہی، ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے نان لیونگ تھنگ. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے مثلا کوئی جنازہ آتا ہے تو ہم اس جنازے کو ڈیڈ اس لیے کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، نہ وہ غذا کو جذب کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی موومنٹ ہوتی ہے، نہ وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی رشد و نمو ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ تولید مثل یعنی ریپروڈکشن کے قابل ہوتا ہے. اب ان بنا کے اوپر ہم نے جنازے کو کنسیڈر کیا ایز ڈیڈ. اب ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح سے مارا گیا اور کیا سلسلہ ہوا. یعنی خود اگر مر گیا تو ہم اس کو موت کہتے ہیں، اگر کسی نے مار دیا تو قتل کہتے ہیں. اب ہمارے نزدیک مقتول جو شخص قتل ہو چکا ہو وہ بھی ڈیڈ ہے، اور ہم نے یقیناً ایک عام مرنے والے کی طرح سے اس کو غسل و کفن دینا ہے، اس کو ہم نے نماز جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کر دینی ہے. لہٰذا ہم اس کو ڈیڈ کنسیڈر کرتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ I'm giving you an example کہ ہمارے سامنے 2 جنازے آ کے رکھ دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جنازہ اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا گیا. فرض کیجئے کہ اس کو جمعے کے دن شام کو 5 بجے سر میں گولی لگی ہے، اور ایک اور جنازہ ہمارے سامنے لا کر رکھا گیا کہ جو فرض کر لیں کہ کسی حرام کام کے انجام دیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ جمعے کو ہی شام کو 5 بجے سر میں گولی لگی. اب ان دونوں کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ یہ بھی شام 5 بجے سر میں گولی لگنے سے مر گیا، اور اس کو بھی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ بھی شام کو 5 بجے سر میں گولی لگنے سے مر گیا ہے. دونوں جنازے ہمارے پاس ہیں، دونوں کے ساتھ ہم نے ایک ہی جیسا سلوک کرنا ہے. لیکن عین اس وقت میں قرآن وارد ہوتا ہے، اور وارد ہونے کے بعد کہتا ہے نہیں، یہ جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہوا ہے، یعنی قتل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے قرآن، اس کے باوجود کہہ رہے کہ ہو تو گیا ہے قتل، بٹ اس کو مردہ نہیں کہنا. بڑی عجیب سی بات ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. خبردار، نہ اس کو کہنا، نہ اس کے بارے میں سوچنا، حتی گمان فکر بھی نہ کرنا کہ یہ مر گیا ہے. اگر آیت یہاں پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، توقف کرتی ہے، تو وی کین کنسیڈر سم سولوشنز. ہم یہ کہہ سکتے تھے یہاں پر کہ اس کے احترام میں پروردگار اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. اپنی جو سبیل ہے، اپنا جو راستہ ہے، اس کے احترام میں جو اس نے جان دی ہے، اس کی خاطر پروردگار اس کو مردہ کہنا نہیں چاہتا. سو ڈونٹ یوز اٹ. آپ مردہ کا لفظ اس کے لیے استعمال نہ کریں، آپ کوئی اور لفظ استعمال کریں جس میں احترام پایا جاتا ہو. بٹ دا تھنگ از ویری ڈفرنٹ. یہاں پر پروردگار صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو مردہ مت کہو، بلکہ آگے کیا کہا؟ بل احیا. دونوں مقامات پر بل احیا یہ زندہ ہے، بلکہ یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں ہے، آپ کے کانشیس میں نہیں ہے اس کی حیات. اور دوسرے مقام پر فرمایا عند ربہم یرزقون، یہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پائے جاتے ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. رزق کیا ہے؟ وہی ہے، علامت ہے جو غذا کو ہم نے حاصل کرنے کی یا غذا کو یوز کرنے کی علامت بتائی ہے. ایک علامت پروردگار یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق حاصل کرتے ہیں. سو اب ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ. ہم نے دونوں کو ڈیتھ اور یا نان لیونگ کنسیڈر کیا، لیکن عین اس وقت قرآن آ کر کہہ رہے نہیں، یہ زندہ ہے جو میرے راستے میں مارا گیا، اور وہ جو
मेरे रास्ते में नहीं मारा गया वो मुर्दा है। हम कंफ्यूज हैं इसलिए कि दोनों हमारे सामने एक जैसे हैं। नाउ कंसिडर इट, मैंने जो आपको पीछे मिसाल दी कि दोनों चीज़ें का जो अमल है यानी ज़ाहिर है वो एक जैसा है। इसका ज़ाहिर भी हमें ऐसा नज़र आ रहा है, उसका ज़ाहिर भी हम दोनों के साथ सलूक भी एक कर रहे हैं। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी पीछे कि मॉनिटर को छोड़ना, अब वो शख्स भी मॉनिटर को छोड़ रहा है जो जाहिल है मजबूरी में, और वो भी छोड़ रहा है जिसको तरक्की की ज़रूरत है। अमल दोनों का एक जैसा ही है, मॉनिटर को छोड़ना है, अमल दोनों का एक जैसा ही है, दोनों ही उस चीज़ को फेंक रहे हैं, उस चीज़ को तर्क कर रहे हैं। यहाँ पर भी बज़ाहिर अमल हमें एक जैसा नज़र आ रहा है, दोनों ही अपनी बॉडी को छोड़ रहे हैं, दोनों ही अपनी बॉडी को तर्क कर रहे हैं, लेकिन अमल की हकीकत में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है उसी की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहूँगा और फिर बात को आगे बढ़ाऊँगा। अर्ज़ की आपकी खिदमत में कि हमारा जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि ये प्रॉपर्टीज़ अगर ज़ाहिर होंगी तो ये लिविंग है, और ये प्रॉपर्टीज़ अगर ज़ाहिर नहीं होंगी तो नॉन लिविंग है या डेड है। अब चूंकि इन दोनों में से किसी के अंदर से भी कोई साइन ऑफ लाइफ नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग नज़र नहीं आ रही, सो वी कंसिडर इट एज अ डेड या नॉन लिविंग। अब उस मकाम के ऊपर जब हम आते हैं और देखते हैं कि आया हमारे पास कोई ऐसी एग्जाम्पल है कि जहाँ पर किसी चीज़ के अंदर लाइफ हो लेकिन जो अलामात और सिफात है ज़िंदगी के उससे ज़ाहिर ना हो, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि साइंस में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये कंडीशन आती है। उनकी एक स्टेज होती है जहाँ पर लाइफ होती है, बट उसमें से कोई भी जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है वो ज़ाहिर नहीं हो रहा होता। मसलन बैक्टीरियाज हैं, ये जो आप यीस्ट पाउडर यूज़ करते हैं ये काइंड ऑफ बैक्टीरिया है कि जब तक वो पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन लिविंग, कोई उसमें से सिफात जो है और कोई प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ उससे ज़ाहिर नहीं हो रही थी। लेकिन आप इसी को एक चुटकी उठाकर दूध के अंदर डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कुछ देर में दही में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्जन ये बता रही है, और अगर आप उसको रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यीस्ट अपनी रिप्रोडक्शन के ज़रिए से पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अब उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी हरकत, उसका वो सारे का सारा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो पाउडर फॉर्म में था उसको लिविंग कंसिडर किया जाए या नॉन लिविंग। इसी तरह से वायरस है, जब तक बॉडी के बाहर है कोई प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ उससे जाहिर नहीं हो रही होती, लेकिन एट द टाइम वो बॉडी के अंदर जाता है उससे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये वायरस इस वक्त मेरे बदन से बाहर है, शुड आई कंसिडर इट लिविंग और नॉन लिविंग। इसी तरह से उससे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल बीजों की है। प्लांट जैसा बीज यानी सीड की फॉर्म में होता है, उसके अंदर लाइफ होती है, इसी वजह से जब हम उसे बोते हैं उसमें से पौधा निकलता है, लेकिन वो जिस बीज की हालत में होता है, सीड की फॉर्म में होता है, दुनिया की कोई ताकत, कोई साइंटिस्ट, कोई लेबोरेटरी आके नहीं बता सकती इनमें से जिंदा बीज कौन से हैं और मुर्दा बीज कौन से हैं। मतलब कंसिडर करें आप कि फ़र्ज़ कीजिए कि गंदम है, गंदम का जो दाना है उसकी वायबिलिटी, उसकी जो लिविंग टाइम पीरियड है वो 2 साल होती है। अगर 2 साल के अंदर अंदर बीज को बो दिया जाए उससे पौधा निकल आएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसमें से पौधा नहीं निकाल सकती। अब अगर मैं आपके सामने लाकर एक 1.5 साल पुराना बीज रख दूं और एक 2.5 साल पुराना बीज लाकर रख दूं और आपसे कहूं कि इनमें से जिंदा कौन सा मुर्दा कौन सा है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। मेरी एग्जाम्पल की तरफ पलटिएगा कि जहाँ मैंने आपसे कहा कि 2 जनाजे लाकर रखे हुए हों, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि इनमें से जिंदा कौन सा है और मुर्दा कौन सा है। लेकिन हमें अपने एक्सपीरियंस से ये बात पता है कि वो बीज जिसकी वायबिलिटी बाकी है वो जिंदा है, गर्चे की कोई प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ उसमें से जाहिर नहीं हो रही। हम अपने तजर्बे से या साइंस के ऊपर यकीन रखते हुए ये बात तो मान लेते हैं कि वो बीज जिससे कोई प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ जाहिर नहीं हो रही वो जिंदा है, लेकिन उस जनाजे के बारे में मशकूक रहते हैं जिसके लिए खालिक हयात और खालिक मौत हमसे ये कह रहा है कि ये ज़िंदा है। जिस तरह से इस बीज की जो हयात है उसको मालूम करने का वाहिद तरीक़ा यह है कि 4 फैक्टर्स को जमा किया जाए और उनके वसीले से उसकी लाइफ को दर्क किया जा सकता है। इसी तरह से बीज की हयात को ज़ाहिर करने के लिए जिस तरह से हमें वसीले की ज़रूरत है, इसी तरह से शहीद की जो हयात है उसको भी बग़ैर वसीले के कभी भी दर्क नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो ज़िंदा होता है, लेकिन उसकी हयात को दर्क करने के लिए हमें वसीला चाहिए, हमें कोई राह चाहिए, कोई तरीक़ा चाहिए जो कुरान ने बयान किया है। इंशाअल्लाह कभी किसी और मौके पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बस अब एक आखिरी मरहला कि बज़ाहिर उसने भी बदन छोड़ा, बज़ाहिर इसने भी बदन छोड़ा। ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह से जो मैंने आपको पीछे दी कि उसने भी मॉनिटर को तर्क किया जो कि जाहिल था, और उसने भी मॉनिटर को तर्क किया जो अपनी तरक्की में उसको हाइल समझता है। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि बज़ाहिर उसने भी बदन छोड़ा, बज़ाहिर इसने भी बदन छोड़ा। ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह से जो मैंने आपको पीछे दी कि उसने भी मॉनिटर को तर्क किया जो कि जाहिल था और उसने भी मॉनिटर को तर्क किया जो अपनी तरक्की में उसको हाइल समझता है।
سائنس کی حیات کا لیول اینیملز میں آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دین آ کر اس سے آگے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اینیمل لائف سے اگلا مرحلہ ہیومن لائف کا ہے، ہیومن لائف سے اوپر کا مرحلہ ایمانی حیات کا ہے، حیات ایمانی کا ہے، اس سے اوپر کا مرحلہ حیات ملکوتی کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا مرحلہ حیات لاہوتی کا ہوتا ہے۔ یہ حیات کے کون کون سے مراتب ہیں، کون کون سے مقامات ہیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ جس وقت حیات ایمانی کا حامل شخص حیات ملکوتی کے سٹیج میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، وہ حیات کی وہ ایڈوانس کنڈیشن اور مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو اپنی ترقی کے لیے اس بدن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لہذا ہیومن لائف اور ایمانی لائف کو کراس کر کے ملکوتی میں داخل ہونے والا، یعنی 2 سٹیجز اور اوپر جانے کے بعد والا جو ترقی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بدن، یہ جسم رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے۔ لہذا وہ خود سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اسی نوجوان کی طرح سے جو مانیٹر کو چھوڑ رہا اور ترک کر رہا ہوتا ہے تاکہ آگے کی طرف ترقی کر سکے۔ لیکن جو اینیمل لائف میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس سے اس بدن کو زبردستی چھڑایا جاتا ہے۔ جہاں پر زبردستی چھڑایا جائے وہاں پر موت ہوتی ہے، اور جہاں پر کوئی اپنی مرضی سے اسے ترک کرے اسے شہادت کہتے ہیں۔ اب یہ جو مرحلہ ہے، اس کو داخل کرنے کے لیے انسان شہادت کے مرحلے کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آیا صرف راستہ خدا کی راہ میں جہاد کر کے قتال کرنا اور قتل ہونا ہے، یا اور کوئی بھی راستہ؟ یہ تفصیل ہے، لیکن پیغمبر نے ہمیں ایک شارٹ کٹ اور بتایا، یا جو اصل ہے اس کی شہادت کی وہ ہمیں سمجھائی، یہ فرما کر کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ بس جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں رکھتا ہے، اگر یہ محبت واقعاً عملاً اس کے زندگی میں کام آ جائے تو یہ محبت اس کو حیات کی اس ایڈوانس ترین سٹیج میں پہنچانے کا باعث بن جاتی ہے کہ جہاں پر وہ ترقی کر کے حیات کے اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے لیے یہ جسم بوجھ بن جاتا ہے، اور جب یہ جسم بوجھ بنتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے، یعنی اسے ترک کرتا ہے اپنی مرضی سے۔ لہذا شہید میدان جہاد میں بھی جس وقت اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ہی ہے دا آپشن، اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ تم بدن کے ساتھ بھی زندہ رہتے ہو، لیکن حیات ملکوتی کی جو ایڈوانس کنڈیشن ہے اس کو درک کرتے ہوئے شہید اس کی امپورٹنس کو درک کرتے ہوئے اور اس کے مقامات کو درک کرتے ہوئے خود سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خود سے بدن کا چھوڑنا تاکہ ترقی کر سکے، اسے شہادت کہتے ہیں۔ اور حیات ملکوتی کے اندر وہ طاقت اور وہ قدرت پائی جاتی ہے کہ جو کوئی بھی حیات ملکوتی کو درک کر لے اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ کتنا عاشق ہو جاتا ہے، اس کو حیات ملکوتی میں کتنا مزہ آتا ہے، یہ بات امام حسین علیہ السلام کے ایک 13 برس کا سپاہی شب عاشور جیسی ہولناک رات میں ہمیں سمجھا کر چلا گیا۔ میرا سلام ہو امام حسن مجتبیٰ کے اس 13 برس کے نوجوان پر کہ جس نے زندگی اور موت کی اور خصوصاً شہادت کی اس گتھی کو ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے سولو کر دیا، یہ کہہ کر کہ جب امام حسین نے شب عاشور جناب قاسم ابن الحسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ قاسم تمہیں موت کیسی محسوس ہوتی ہے، کیسی لگتی ہے، تو آپ نے پلٹ کر فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ یہی وجہ ہے عزیزان من کہ اولیاء الہی چونکہ شہادت کی اس کیفیت سے اور حیات کی اس کیفیت سے واقف اور آگاہ ہوتے ہیں، ان کے اندر موت کی ایک خاص تمنا، موت سے خاص رغبت پائی جاتی ہے، جو کہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام اور ان کے حقیقی پیروکاروں میں اور اولیاء الہی میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ توسل کرتے ہیں جناب قاسم علیہ السلام کے کچھ مصائب کے ذریعے سے، اور اپنے لیے اس کو باعث تبرک و تیمن سمجھتے ہوئے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہوئے چند مقامات حضرت قاسم کی شہادت کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنی جناب قاسم کو موت کی تمنا ہے، اتنی ہی شہادت کے اعتبار سے آپ کی شہادت منفرد اور سخت رہی کربلا میں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنی مرتبہ اجازت لینے کے لیے نہیں آیا جتنا جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے۔ حتیٰ بعض روایات نے یہ لکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے دے کر آپ سے کہتے تھے کہ مولا مجھے اذن جہاد دے دیجئے۔ لیکن کیوں حضرت ان کو بار بار ٹالتے تھے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت جناب قاسم ایک 3 سال کے بچے تھے، اور ان یتیمان
جناب امام حسن علیہ السلام کو امام حسین نے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کر کے پالا تھا، لہذا ان بچوں کو بھی امام حسین سے بڑی شدید محبت تھی اور امام حسین علیہ السلام کو بھی ان سے شدید محبت تھی۔ شاید وجہ یہ ہو کہ جناب قاسم اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ حتیٰ دشمن جناب قاسم کے لیے یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ امام حسین کے لشکر سے ایک 13 یا 14 برس کا جوان آیا ہے تو کسی نے پوچھا یہ لڑکا کون ہے، تو جناب قاسم نے اپنا تعارف کرانے کے بعد فرمایا کہ جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب کو اتارا تو ہمیں ایسا لگتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہے جو زمین پر اتر آیا ہے۔ عزیزان من، جو جوان دشمن کی نگاہوں میں اتنا خوبصورت ہے، خدا جانے اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی ماں کو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ امام حسین علیہ السلام جناب فروا کی وجہ سے، ان کی والدہ کی وجہ سے جو ہے وہ اجازت نہ دے رہے ہوں، لیکن جناب قاسم بار بار اجازت مانگتے رہے اور بالآخر ایک موقع وہ آیا جب جناب قاسم کو اجازت ملی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں سے اجازت لو۔ عزیزان من، تاریخ کا مطالعہ، مقاتل کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جس وقت جناب قاسم جناب ام فروا سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو جناب ام فروا نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اپنا یہ خوبصورت چاند امام حسین پر قربان کرنے میں۔ خدا جانے یہ مائیں کربلا کی کس مقام پر موجود تھیں۔ جناب قاسم نے اجازت لی اور جس وقت یہ جانے لگے ہیں، یہ واحد شہید ہے جس کے بدن پہ کوئی زرہ، کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، کیونکہ آپ اتنے نازک بدن تھے کہ کوئی زرہ آپ کے بدن پر پوری نہیں آتی تھی۔ آپ کے سر پر خود نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کا سر چھوٹا تھا، جوان تھے آپ اور خود بڑے تھے۔ واحد شہید ہے جس کے سر پر خود نہیں تھا، واحد شہید ہے جس کے بدن پر زرہ نہیں تھی۔ اور جب آپ کو امام بھیج رہے تھے تو آپ کو سینے سے لگا کر امام جتنا روئے ہیں کسی اور کے لیے نہیں روئے۔ آپ کی سواری کے پیچھے امام حسین اتنی دور تک گئے کہ کسی کی سواری کے پیچھے نہیں گئے، اور پھر واپس آ کر بے چینی سے ٹہلتے رہے اور بار بار میدان کی طرف دیکھتے رہے کہ کب میرا بھتیجا مجھے آواز دے گا اور میں اس کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ بس عزادارو، ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے جب آپ نے واصل جہنم کیا تو شمر نے آواز لگا کر کہا کہ یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، اور ایک بڑے لشکر کو حکم دیا جس نے جناب قاسم پر حملہ کیا۔ بس اس حملے میں ایک گرز آ کر آپ کی پیشانی پر لگا، جس سر پر خود نہ تھا، گرز نے اس پیشانی کو شگافتہ کیا اور آپ چکرا کر زمین پر گرے۔ لیکن زمین پر گرتے ہوئے آیت اللہ جعفر شوشتری خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ جب آپ گر رہے تھے تو ہر شہید نے گرتے ہوئے امام حسین کو سلام کیا، لیکن جناب قاسم نے اپنی محبت کی وجہ سے سلام نہیں کیا، بلکہ تڑپ کر ایک مرتبہ یہ کہا یا عمّا حاضرکنی، اے میرے چچا میری مدد کے لیے آؤ۔ بس جس وقت یہ آواز گونجی کہ چچا میری مدد کے لیے آؤ، ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا، ایک طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا۔ جب دو جانب سے لشکر پر حملہ ہوا تو لشکر میں بھگدڑ مچی، اور جہاں یہ بھگدڑ مچی وہیں پر جناب قاسم زمین پر موجود تھے۔ آیت اللہ جعفر کہتے ہیں کسی نے امام حسین کو 1 سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن جناب قاسم نے کئی مرتبہ امام حسین کو آواز دی۔ فرمایا کہ جب کسی گھوڑے کا سم جناب قاسم کے بدن پر لگتا آپ تڑپ کر آواز دیتے یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، اے میرے امو میری مدد کو آؤ۔ بس عزادارو، تاب بیان نہیں ہے، لیکن روایات کہتی ہے جس وقت امام حسین جناب قاسم کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جناب قاسم کے پاس پہنچے، آپ کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیا۔ جناب قاسم شدت درد سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، لیکن آپ کے بدن کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ امام حسین نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو دیکھا اور ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا منتقم کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور بار الہا اس کا ثواب جن مرحومین کے لیے سلسلے کو برپا کیا گیا ان کی ارواح کو ایصال فرما، بالخصوص
तमाम हाज़रीन की मरहुमीन शहदाए मिल्लत जाफरिया और बिलअख़स मरहुमीन आबिद हुसैन इब्न लियाक़त हुसैन इब्न इरादत हुसैन, हलीमा खातून बिनत अब्दुल हसन अबुल हसन इब्न अहमद हुसैन, वकील अहमद इब्न इस्माइल हुसैन, अली फ़ातिमा और बिनत फ़ातिमा बिनत मुमताज़ अली और सैयद मेहदी इब्न मोहम्मद मेहदी की अरवाह को ईसाल फरमा। इन तमाम मरहुमीन के गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। जवार हज़रत सैयद और शुहदा में जगह इनायत फरमा। तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनकी परेशानियों को दूर, मुश्किलात को आसान फरमा। बीमारों को सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा। तमाम हमारे मोमिनीन को बिलखुसूस और तमाम इंसानों को बिलउमूम कोरोना की वबा से महफूज फरमा। तमाम मोमिनीन जो दुनिया में बातिल से बरसर पैकार हैं उनको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बिलखुसूस बहरैन में, यमन में, इराक़ में, शाम में, लबनान में, नाइजीरिया में जो मुसलमान बातिल से बरसर पैकार हैं उनको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। फ़िलिस्तीन, म्यांमार और कश्मीर के मोमिनीन को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। हम सब को इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवान व अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आखिर में आप सबसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त है, इन तमाम मरहुमीन के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़कर इसाल फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला सैयद काज़िम अब्बास नक़वी साहब, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। खुदा आपको सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे। और अब हम नौखानी के लिए गुजारिश करते हैं सरज़मीन सिरसी से अंजुमन रौनक़ अज़ा, जो कि अपने मख़सूस अंदाज में सामीन के दरमियान अपना कलाम पेश करेगी। गुजारिश है अंजुमन रौनक़ अज़ा सिरसी से वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में, बिलखुसूस बारगाह सैयदुश्शुहदा में नौखानी के ज़रिए ख़राज अक़ीदत पेश फ़रमाएँ। सरवर का है ये नौहा, अम्मा गरीब हूँ मैं। सरवर का है ये नौहा, अम्मा गरीब हूँ मैं। सरवर का है ये नौहा, अम्मा गरीब हूँ मैं। दम तोड़ता है बेटा, अम्मा गरीब हूँ मैं। सरवर का है ये नौहा, अम्मा गरीब हूँ मैं आया था वतन से जब काफिले को लेकर, थे साथ मेरे बेटे और भांजे बरादर। अब दश्त में अकेला, अब दश्त में अकेला, अम्मा गरीब हूँ मैं। सरवर का है ये नौहा, अम्मा गरीब हूँ मैं। सीने में नोके नेज़ा मैं पास में खड़ा था, शिमरे लाइन मुझ पर ये कह के हंस रहा था, देखूंगा सब्र तेरा, देखूंगा सब्र तेरा, अम्मा गरीब हूँ मैं। सरवर का है ये नौहा, अम्मा गरीब हूँ मैं। अकबर के दिल से जिस दम मैंने निकाली बर्छी, बर्छी के साथ लेकिन थी जान उसकी निकली, हाथों में था कलेजा, हाथों में था कलेजा, अम्मा गरीब हूँ मैं। सरवर का है ये नौहा, अम्मा गरीब हूँ मैं। परवाने रोके
پوچھا قاسم کہاں ہے مولا میرا یتیم بچہ اتنا غریب تھا کیا لے کرنا لاشا لے کرنا لاشا اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں ابن حسن کے ٹکڑے جس دم میں چن کے لایا یہ پوچھتی تھی کبرا کیا میرا دولہا آیا دیتا جواب میں کیا دیتا جواب میں کیا اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں دفن کر کے اصغر کو جب کھڑا ہوا تھا صغرا کا قاصد اس دم میرے قریب آیا صغرا کا خط تھلایا صغرا کا خط تھلایا اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں آپ آ گئی ہیں اماں زانو پسر کو رکھو تیروں پہ اب معلق ہے میرا لاشا دیکھو سر کٹ رہا ہے میرا سر کٹ رہا ہے میرا اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں شمر لئی گلے پر خنجر چلا رہا ہے اور بار بار مجھ سے یہ کہتا جا رہا ہے اب کون تیرا اپنا اب کون تیرا اپنا اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں جاوید میرا نوحہ لکھتا ہے رو کے اماں پڑھتا بلال ہے جو دل سوز ہو کے اماں تم ان کو بخشوانا تم ان کو بخشوانا اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں دم توڑتا ہے بیٹا اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ اماں غریب ہوں میں سرور کا ہے یہ نوحہ جزاک اللہ. بہترین انداز میں انجمن رونق اعضا سرسی نے اپنا کلام اپنا نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا. ہم تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب محمد مہدی نقوی راحت جان سرسوی صاحب کی جانب سے بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے ان تمام ویورز کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی. شکریہ ادا کیا جاتا ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جناب نسیم الحسن صاحب ان کے ہمنوا کا، اور بالخصوص حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب کا، جنہوں نے سرزمین پاکستان سے اس وقت کی مجلس کو
سامعین کے درمیان خطاب کیا، اور انجمن رونق اعضا کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں سامعین کے درمیان نوحہ خوانی کی۔ مومنین، آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اس وقت کے کووڈ کے جو حالات ہیں، جو پینڈیمک حالات ہیں، اس میں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کو پوری طرح سے فالو کریں اور اپنے آس پاس کے مومنین کا خیال رکھیں۔ یقیناً یہ بہت خراب دور ہے، خراب وبا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد زائل کر دے، اور جو حق ہے ذکر محمد و آل محمد کرنے کا، جو حق ہے عبادت کرنے کا، وہ حق ہم سب ادا کر سکیں۔ اور مومنین، آپ سے ساتھ ہی ساتھ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں۔ خدا حافظ والسلام۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت وارث پختہ میں زیارت امام حسین اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں شب جمعہ قربۃ اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد مصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضی، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم سار اللہ ابن ساری والوتر الموتود، اشہد ان قد قمت صلوات وآتیت زکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلان اللہ امة قتلت فلان اللہ امة ظلمت فلان اللہ امة سمعت ذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في أسلاب الشامقة والأرحام المطهرة لم تنزجك الجهلة بأنجاسها ولم تلبثك من ملعم اللائمة ثيابها وأشهد أنك من دائدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن العلمة من ذلك كلمة التقوى وعلم الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسل أني بكم مؤمن وبياكم وقل بشارع ديني خواتيني أعمالي وقلب لقلبكم سلم وأمر لأمركم واتبع وصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسراتكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة جناب علي برزة قربة إلى الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء كربلاء عليهم السلام قربة إلى الله. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، والسلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، والسلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي زكي ناصر أمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين بأبي أنت وأمي طبتم وتبعت الأرض التي فيها دفنتم فافزتم فوزا عظيما في الذين كنتم معكم فعفوز معكم. زيارة حضرت عباس عليه السلام قربة إلى الله. السلام عليك يا أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك يا ابن وسيجي، السلام عليك يا ابن سيد المسجين، السلام عليك يا ابن أول قوم الإسلام وأقدام إيمان وأقوام بدين الله وأحقاطهم على الإسلام. أشهد أن لقد نصرت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الله واسي، فلعن الله أمة قتلت فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد محامي الناصر والعاقل ضعف عن أخيه مجيب إلى طاعة ربي راغب فيما زائد فيه غير من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحق الله بدرجات آبائك في جنات النعيم. اللهم لعن ولا ظالم رحمة محمد وآل محمد وأقرأت بالله ولا ذلك. اللهم لعن الفاظة التي جهادة الحسين عليه السلام وشايعة وبايعة وتابعة لا قتل، اللهم لعن الجميع. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم قمنا في زوار الحسين واجعلنا من ذاكرين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بالله الحسين، اللهم اشرنا في زمرة الحسين،
اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. السلام عليك عالمة الغير مفحمة. السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس شمولي المصمون بأغطوس السلطان العرب والعجم راضي بالقدر والقضاء مغيث الشيعة والزفار في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك كعبة الإمام. السلام عليك حجة الإسلام. السلام عليك مزار الإمام. السلام عليك إمام السيف الجان إمام زمان هذا عجل الله تعالى فرسول الله تعالى مخرج ظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا عبد الله أشهد أن لا تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنك حي عند ربك تغلق فاسأل ربك وربي في قضاء هواج. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود قدام الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذل موجا دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعناتا تسمع وكاتا وضمت فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.